دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما ایسا نشہ تیرے پیار نے دیا سوچا نہ تھا ہو گئے سپنوں میں ہم دنیا ہمیں اب جو کہے دنیا کی رسموں کو توڑ توڑ چلے راہیں ہمیں اب جو کہے راہوں کی باہوں کو چھوڑ چھوڑ چلے دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما ایسا نشہ تیرے پیار نے دیا سوچا نہ تھا ہو گئے سپنوں میں ہم پانی دا بلبلا او 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 پانی دا بلبلا او 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 پانی دا بلبلا چار دناں دی دنیا ہے کچھ کھالے پیلے موجڑا کچھ کھالے پیلے موجڑا چار دناں دی دنیا ہے کچھ کھالے پیلے موجڑا کچھ کھالے پیلے موجڑا سارے گاما باغا نی سا سانی دا مانگرے سا پانی دا بلبلا او 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 پانی دا بلبلا او 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 پانی دا بلبلا تارا تارا بولے دل کا ایک تارا 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 بولے دل کا ایک تارا میرے ہمدم پیار کا موسم ملتا نہیں دوبارہ تارا تارا بولے دل کا ایک تارا میں ہر کلڑی دیوں تجھے لہر لونی دی کی نہ کیوں جن کے میں ہر ہما ہما پیاری ہما ہما او سیاڑی ہما ہما گلریڑو ہما ہما گل پٹاری گہرائی میں جتنا بھی جاؤں گہرائی میں ہو گہرائی میں جتنا بھی جاؤں تجھ کو پاس میں اتنا ہی پاؤں تیری آنکھوں میں جو بھی ڈوب گیا اسے دنیا کی لہروں سے ڈرنا کیا اللہ اللہ کر بھیا اللہ ہی سے ڈر بھیا ہما ہما چل بھائی چل ٹھمک ٹھمک تا تھیا
natural sweetener, Flavorol. 20 flavors to choose from. The perfect substitute for sugar and artificial sweeteners. Flavorol by Greenish. Flavorol from Greenish, now available at Rexall pharmacies. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you are financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. खुश आमदीद, मैं हूं अनीस फारूकी। प्रोग्राम देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी, और आज हम बात करेंगे खैसूर वाक़े पे मुख्तलिफ तासुरात टेलीविज़न पे देखने को मिले, ख़ास तौर पे जब एक निजी टेलीविज़न के एंकर्स का दौरा सामने आया, और इसको अरेंज किया ISPR ने, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है हमारी फ़ौज का, अस्करी इदारों का, और उन्होंने उनको ले जाकर मुबैना तौर पे उस जगह का दौरा कराया जहाँ पे ये सारे वाक़यात हुए हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ क्या हैं, इस पे बात करेंगे। वो ख़वातीन जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया सच्ची हैं कि झूठी, आज इस पे बात करेंगे। आंखों देखी असल हकीकत क्या है। गुल अली इस्माइल और ख़वातीन का एक वफ़द जाता है वहाँ पर, और वो डायरेक्ट जाके उन ख़वातीन, मुतासिरा ख़वातीन से मिलता है। क्या सूरत हाल रही वहाँ पे, ये जानते हैं। ताहिर असलम गोरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, और गुल अली इस्माइल, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया गुल अली, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़ाहिर है मनाजिर जो टेलीविज़न पे दिखते हैं लोग उस पर मनो यकीन भी कर लेते हैं, और फिर ख़ास तौर पे जब दो जय्यद सहाफ़ी वहाँ जाते हैं माइक लेकर, पश्तून टोपी पहनकर, चादर लेकर, तो ऐसा लगता है कि वाकई सच्चाई वही है जो कि जनरल आसिफ गफूर, मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब को इंटरव्यू जो हामिद मीर साहब ले रहे हैं वो है। ये ख़वातीन झूठी हैं, इनके साथ कोई बेहरमती नहीं हुई, इनके दिलों में लगे हुए वो स्कार्स, वो खराशें जो उन्होंने एक पर्ची पे खींची हुई थी, वो शायद उन आँखों ने नहीं देख सकी। आप ख़वातीन का एक वफ़द लेकर वहाँ गई। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आज हमारे नाज़रीन को खुल के हकीकत पता चले कि क्योंकि मामला है खातून का, मामला है ख़वातीन का, और कई मुतादिद ख़वातीन का है, और हमारी जो सकाफ़त है, जो हमारा कल्चर है, उसमें ये एक इज़्ज़त गैरत का मामला होता है। इसको हम हल्का नहीं ले सकते, लेकिन लिया जा रहा है। आप बताइए क्या होता। अनीस साहब, मेरे ख्याल में सबसे पहले ये मसला इज्जत और गैरत से बढ़कर ये मसला इंसानी हुकूक का है, और ये डिग्निटी का मसला है हर इंसान का। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पहले किस तरह से तालिबानाइजेशन प्रमोट की गई। इसको खुद हमारे रियासती इदारों ने एक ब्लैक होल की तरह रखा और छोड़ा गया तालिबानों को, जो कि लोकल लोगों को, जिन्होंने भत्ते भी इकट्ठे किए, एक्सटॉर्शन मनी भी इकट्ठे किए, लोगों को कत्ल भी किया, अगवा भी किया, अमन भी खराब किया। उसके बाद इन्हीं इदारों ने मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम पर जो नुकसान किया वो भी हमने देखा कि घर तबाह किए गए, मार्केटें तबाह की गई, लाखों लोग जो हैं वो बेघर किए गए। दुनिया की तारीख में, खासकर साउथ एशिया की तारीख में इतनी बड़ी लेवल के ऊपर, इतने बड़े लेवल के ऊपर लोग बेघर नहीं हुए जितना इन मिलिट्री ऑपरेशंस के नाम पर लोगों को बेघर किया गया, लोग मिसिंग हो गए। उसके साथ हम जितना अरसे से ये तकरीबन पिछले 10-20 साल से ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, और तब से हम इंसानी हुकूक के ऊपर काम करते हुए हम ये जानते थे कि यहाँ पर अब्यूज के वाक़यात, जिनसी ज्यादती के वाक़यात, चादर और चारदीवारी की हुर्मती के वाक़यात हो रहे हैं। औरतों के साथ भी होते थे, मर्दों के साथ भी और बच्चों के साथ भी। लेकिन मसला ये था कि कोई, जिनके साथ ये वाक़यात होते थे, कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे माशरे में इस तरह की बातों के साथ बहुत एक टैबू जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से विक्टिम आगे आने से डरता है, घबराता है।
میرے خیال میں یہ ایک بہت ایک انقلابی قدم تھا کہ خیسور کی ایک عورت نے حیات، ایک بچے نے پہلے جس کا نام حیات خان تھا، پہلے اس نے بتایا ویڈیو میں کہ کس طرح سے جب 4 مہینے سے اس کے باپ اور بھائی کو لاپتہ کیا گیا ہے، گھر میں پیچھے صرف عورتیں ہیں اور فوجی جو ہیں تو اس کے گھر آتے ہیں، چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ حیات خان نے بتایا کہ فوجی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے چارپائی رکھو باہر، اس کے اوپر تکیہ ٹھیک کرو ہمارے لیے۔ اس کے بعد یہ بیان حیات خان کا جب یہ بیان آتا ہے تو پشتونوں کے اندر ظاہر بات ہے ان کو بہت ایک ریئیکشن ان کا آیا، وہ بہت غصہ ہوئے، اور سب سے پہلے ایک ڈیلیگیشن جس میں منظور پشتین خود بھی تھے، وہ وزیرستان چیغا ایک کسٹم ہے وہ گئے وہاں پر، اور وہاں پر پھر اس کے بعد پھر ایک جو لوکل جرگہ ہوا اس میں حیات کی والدہ خود آئی اور انہوں نے خود جرگے کو بیان دیا کہ میرے بیٹے نے جو بیان دیا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ اسی طرح سے ہوتا آ رہا تھا، اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ فوجی نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ کے گھر میں کیونکہ مرد نہیں ہے تو ہمارے پاس یہ شرعی حق ہے کہ ہم یہاں پر رات گزار سکیں۔ مطلب یہاں بھی اسلام کارڈ استعمال کیا گیا۔ اور آپ نے جو واقعات بتائے دار اسلام گور صاحب، یہ ذرا سا دیکھیے گا کہ ان کے گھر کے تمام جو مرد ہیں وہ تو ان کی قید میں ہیں، اس کے بعد وہ روز آتے تھے اور ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، اس نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس نے بھی بتایا کہ وہ آئیں گے کہیں گے کہ یہ چارپائی لاؤ، یہاں پہ تکیہ لاؤ، پھر وہ خواتین کے کپڑے اٹھا کے اس بیگوں سے نکال کے اس کو دیکھیں گے، ان کو ہینڈز اپ کرائیں گے۔ یہ سب کچھ ہوا، اور یہ بڑی جرت کی بات ہے گورا صاحب کہ ایک خاتون نے یہ واقعات بیان کر دیے، کیونکہ اس بچے کی ویڈیو جب وائرل ہوئی تو پھر وہ خاتون میدان میں آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملات اب ختم ہونے۔ کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے گلال علیہ جو کہہ رہی ہیں وہ بہت اہم بات ہے، اس میں غیرت اور شرم سے بڑھ کے جو اصل مسئلہ ہے انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ ہم یہاں کینیڈا میں جس سماج میں رہتے ہیں یہاں پر جینڈر ایکویلٹی ہے اور ایک کھلا سماج ہے، مگر اس طرح کی حرکت کا کوئی سوچ نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا کہ اس طرح کے انسانی حقوق کی پائمالی کا کوئی اگر کوئی دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو یہاں کی دنیا بیٹھے ہوئے لرز جاتی ہے۔ اب اس بچے نے جو جرأت کا مظاہرہ کیا، پھر وہاں کی خواتین نے، اور پھر گلال علیہ جس طرح ایک وفد لے کر جاتی ہیں، یہ کم از کم پوری دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ گزشتہ اسپیشلی یہ وار آن ٹیرر کے بعد آپ کہہ لیجئے 20 سالوں سے جو ایک ظلم وہاں پر پشتونوں پر ہو رہا ہے، اور جس کی آواز بن رہے ہیں اس ظلم کے خلاف پی ٹی ایم والے، اور میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور ہم جو پاکستانی اوریجن کے لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ اب اس سے آگاہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے میڈیا پہ بلیک آؤٹ ہے، صرف اس طرح کے جو وزٹ آپ نے ابھی ذکر کیا جیسے مشہور اینکروں کو لے کر چلے جائیں گے پاکستان کے ISPR کے لوگ، وہ ہائی لائٹ ہوں گے۔ اچھا مشہور اینکر گئے کہاں تھے گلال؟ یہ مطلب یہ لوگ بھی انہی خواتین سے ملنے انہی علاقوں میں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے؟ اور شاید آپ لوگ بھی اسی وقت روانہ تھے، وہ بھی اسی وقت روانہ تھے، کچھ صورتحال ایسی تھی؟ جب یہ بات ہوا تو پختونخوا کی جتنی بھی پشتون ایکٹیوسٹ عورتیں ہیں جو میجر عورتیں ہیں، ہم سب لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہے، ہم لوگ نہیں رہ سکتے اور نہ ہم یہاں سے صرف بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی بہنوں کے پاس جانا ہوگا، ہمیں اپنی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہوگا کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کی بہنیں، ان کی اور پشتون بہنیں ہیں جو ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور ان کی جو انہوں نے ایشو اٹھایا ہے اس کو آگے لے کر جائیں گی۔ تو ہم سب عورتوں نے مل کر فیصلہ کیا اور ہم سب مل کر وہاں پر گئے۔ اسی دن جس دن ہم نے سوچا کہ ہم اپنی بہن کے ساتھ خیسور کی جو ہماری بہن ہے ہم اس کے ساتھ یکجہتی کرنے جائیں گے، اسی دن ISPR نے ہیلی کاپٹر میں کچھ نجی ٹیلی ویژن کے کچھ اینکرز کو بھی بٹھایا، وہ لے کر گئے وہاں پر۔ کوئنسیڈنس تھا کہ ہم دونوں ایک ہی دن گئے، بس فرق یہ تھا کہ ہم ان عورتوں سے ملنے گئے جن کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکے، ان کا دکھ درد سن سکے۔ متاثرین کے پاس گئے نا، ڈائریکٹ متاثرین کے پاس گئے، ہم عورتوں کے بالکل متاثرین کے پاس گئے، اور جو جرنلسٹ تھے ہمارے تو وہ کیونکہ وہ فوج کے ہیلی کاپٹر میں گئے، سرکاری جرگے سے ملے جو کہ انہوں نے بنایا تھا، اور کینٹ کے اندر بیٹھ کر انہوں نے کچھ خاص بریفنگ لی۔ ہمیں جو چیز پتہ چلی وہ تو جو ہمیں میر صاحب کو پتہ چلی وہ انہوں نے بتائی، ہمیں جو چیز پتہ چلی وہ یہ تھی کہ جب سب سے پہلے کہ جب ہم وزیرستان داخل ہو رہے تھے، شمالی وزیرستان، ہم نے یہ دیکھا
کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی مقبوضہ وزیرستان ہے جس کو ابھی ابھی فتح کیا گیا ہے. بے تحاشا فوجی ہم نے دیکھے جو ہر گلی کے ہر نکڑ پر ہمیں فوجی کھڑا نظر آیا. ایون دکانوں کے سامنے چارپائیوں پر بھی بیٹھے ہوئے نظر آئے, بندوق تھانے ہوئے نظر آئے. بے تحاشا فوجی بختر بند گاڑیاں جس کو کہتے ہیں, بے تحاشا فوجی گاڑیاں, جیپیں ہم نے دیکھی بے تحاشا. اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہر چیز کے اوپر پاکستانی جھنڈا بنا ہوا ہے. کوئی سڑک کے اوپر پڑا ہے اس کے اوپر جھنڈا بنا ہے, کوئی بلڈنگ ہے. جھنڈے مطلب جا بجا آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے اس طرح سے لگائے گئے تھے کہ مطلب یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ پاکستان کا علاقہ ہے, یا پھر یہ ثابت کرنا تھا کہ جب کوئی فوج کشی کی جاتی ہے اور کوئی علاقہ فتح کیا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں کہ یہ علاقہ ہم نے فتح کر لیا ہے. شیر کے اوپر جو ہے پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں بندوق کے ساتھ, اور جھنڈے پہ قلعے پہ جھنڈے لہرائے جاتے ہیں. ایسی صورتحال تھی. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی نیا یہ علاقہ فتح ہوا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ تم لوگ اب پاکستان کا حصہ. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ایک جگہ ایک علاقہ ہے پاکستان کا حصہ, اگر وہاں پر اسٹیٹ کی ریٹ بھی ہے تو وہاں پر کیوں آپ کو یہ بار بار بتانے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ تو دوسرا, ہم نے تو سلیم صافی صاحب سے کے زمانے میں سنا تھا وہ وزیرستان پیرس کی طرح ہو گیا ہے اور بہت ترقی یافتہ ہو گیا ہے. تو میں تو پیرس ڈھونڈ رہی تھی کہ کب وہ پیرس آئے گا. ہم نے دیکھا تو بالکل مٹی کے کچے گھر تھے, دور دور تک کوئی آبادی بھی نہیں تھی, سڑکیں نہیں بنی ہوئی تھی, کوئی اسکول ہم نے نہیں دیکھا, کوئی اسپتال ہم نے نہیں دیکھا, صحت کی کوئی سہولت ہم نے نہیں دیکھی. تو ہم نے تو بہت برباد اور بہت ویران وزیرستان دیکھا. ہم نے تو کیونکہ ہم گاڑی میں گئے تھے اسلام آباد. یہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ جو خاتون سے متاثرین سے ملنے گئے, ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہو گیا اور وہ شاید سچ کہہ رہی ہیں یا جھوٹ کہہ رہی ہیں, یا آپ کی خیال میں ایسے بہت ساری ایسے واقعات ہیں, ایسی بہت ساری داستانیں ہیں ان کہی ان سنی جو اب تک میڈیا کے ذریعے نہیں پہنچی, آپ نے جو دیکھی ہیں آج وہ پہنچائیے ذرا ہمارے تک. میں صاحب میں تو وہ بتاؤں گی جو مجھے وہاں کی عورتوں نے بتایا, جو ہم نے وہاں کی عورتوں سے سنا. جب ہم لوگ وہاں پر گئے تو سب سے پہلے تو سینکڑوں لوگ ہم سے استقبال کرنے آئے تھے اور سولیڈیرٹی کرنے آئے تھے. یعنی کہ وہ حیات کی ماں کے ساتھ سولیڈیرٹی کر رہے تھے. وہ اس بات کی گواہی, ہم جب حیات کے گھر کے اندر گئے تو لوگوں نے عوامی گواہیاں دی سینکڑوں لوگوں نے کہ یہاں پر جو کہا گیا ہے سچ کہا گیا ہے. یہ ایک گھر کا واقعہ نہیں ہے, یہ گھر کا واقعہ ہے. یہاں پر جب ہم عورتوں سے ملے, ہمیں عورتوں نے کہا کہ حیات کی ماں نے جو بولا ہے اور حیات نے جو بولا حرف بحرف سچ ہے, اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے, اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم حیات اور حیات کی ماں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمیں گاؤں کی عورتوں نے بتایا, ہمیں بتایا ہے یہ بہت سارے واقعے ہیں. وہاں پر بہت ساری عورتوں نے آ کر ہم سے اپنی کہانیاں بتائیں. ہاں, لیکن وہ اپنی شناخت نہیں, وہ اپنی ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہی تھی کیونکہ ان کو ویڈیو سے مسئلہ تھا. لیکن بہت ساری عورتوں نے آ کر کہانی بتائی کہ کس طرح سے یہ ہر گھر کا معاملہ کہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور خاتون, جیسے ہم گئے تو نورانی بی بی ہم سے ملنے آئی تھی, اور نورانی بی بی نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ حیات کی والدہ کا غم بھول جائیں گے اگر آپ میری کہانی سن لیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ رو رہی تھی جب ہمیں انٹرویو دے رہی تھی. وہ خود انہوں نے کہا تھا کہ میں ویڈیو انٹرویو دوں گی. ان کے ہاتھ میں کاغذ کی ایک پرچی تھی جس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی تھی. انہوں نے ہمیں کہا کہ کچھ سال پہلے ان کے گھر والے اٹھا لیے گئے, فوجی ان کے گھر پر آتے تھے, ان کے گھر والوں کی بے عزتی کرتے تھے, اس کی بے عزتی کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ جب بھی وہ ہراساں کرتے تھے ان کو, گھر والوں کو, بچیوں کو ہراساں کرتے تھے. کہتے تھے کہ جب بھی گھر کے مردوں کی غیر موجودگی میں فوجی آتے تھے تو وہ ان پڑھ تھی لیکن انہوں نے کاغذ کے اوپر ایک لکیر کھینچ رہی تھی. ہر دفعہ وہ ایک لکیر کھینچتی تھی جب ان کو ہراساں کیا جاتا تھا ان کے گھر کے اندر. اور انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب فوجی اندر آتے ہیں تو وہ بالکل بندوق جیسے فائر کرنے کے لیے آپ کھینچ لیتے ہیں, اس کا بٹ کھینچ کے تیار کر لیتے ہیں, تو کہتے تھے کہ ہم ہمارے اوپر لوڈ کر لیتے تھے, ہمارے اوپر پکڑتے تھے, ہمیں کہتے تھے کہ ہینڈز اپ, ہاتھ اوپر کرو, ہم ہاتھ اوپر کرواتے تھے. یعنی کہ گھروں کے اندر یہ حال ہوتا تھا. اور آخر میں وہ نورانی بی بی اتنی تنگ آ کر کہ نورانی بی بی نے کہا کہ آخر میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی کہ میں ہراسانی سے بچ جاؤں. علی وزیر نے جرگے میں بتایا, جب اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس نے تب بھی بتایا, جب وہ وزیرستان خیسور گئے جرگے کے ساتھ خطاب کر رہے تھے وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات کی کہ یہ ہزاروں واقعات ہیں اور اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں
کہ ان واقعات کو آپ شرم آتی ہے لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ ہم گھر کے اندر بھی وہ باتیں نہیں کہہ سکتے. ہمیں وہاں پر عورتوں نے بتایا کہ یہاں سے لڑکیاں اٹھائی گئی ہیں جو کبھی واپس دوبارہ گھروں کو نہیں آئی. ہم نہیں جانتے کہ ان کو کیمپ لے کر جایا گیا ہے, ان کو کہاں پر لے کر جایا گیا ہے, ہم نہیں جانتے, لیکن یہاں سے لڑکیاں اٹھائی گئی ہیں. یہ ہمیں وہاں کی عورتیں نے بتایا کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے. ہمیں علی وزیر نے بتایا پروٹیسٹ میں, جب اسلام آباد پروٹیسٹ ہو رہا تھا, کہ یہاں پر چیک پوسٹ میں چھوٹے لڑکوں کو چیکنگ کے بہانے جب اندر لے کر جایا جاتا ہے کمرے کے اندر, تو ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے 16 سال کے 17 سال کے لڑکوں کے ساتھ. علی وزیر نے بتایا کہ کئی لڑکیاں جو خودکشی کر چکے ہیں اس بات کی وجہ سے. تو جب آپ اندر جاتے ہیں, یہاں پر تو اتنا میڈیا بلیک آؤٹ رہ چکا ہے وزیرستان میں کہ آپ کو میڈیا جا نہیں, ہم جیسے لوگ جا نہیں سکتے. صرف وہ میڈیا جاتا ہے جن کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر ایک خاص لوگوں سے ملنے دیا جاتا ہے, خاص قسم کے جرگے سے مل سکتے ہیں. اگر میڈیا جائے گا, انسانی حقوق کے کارکن جائیں گے یا سیاسی کارکنوں کے لیے راستے کھولے جائیں گے, تو تب پتہ چلے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. واپسی کے اوپر ہم چاہتے تھے کہ ہم بکا خیل کیمپ کے اوپر رکے, ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنی بہنوں سے ملے جو کہ بکا خیل کیمپ کے اندر رہتی ہیں, ہم ان سے ملے, ان کا دکھ درد سنیں. ہم ان کے لیے اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر سن تو سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہم بکا خیل کیمپ جائیں, لیکن ہمیں نہیں جانے دیا گیا. وہاں پر بھی اس طرح سے کوئی فوجی کھڑے تھے, بالکل خندقیں کھودی ہوئی تھی بکا خیل کیمپ کے انٹری کے اوپر, خندقیں کھود کے کھڑے ہو کر بالکل بندوقیں تھانے کھڑے ہیں, اوپر کھڑے ہیں. میں نے تو ان سے پوچھا آپ کے اوپر کوئی حملہ ہونے والا ہے کیا اس کیمپ کے اوپر جو آپ لوگ اس طرح بندوقیں لے کر کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, کوئی حملہ نہیں ہونے والا. مطلب جو ایک خوف کا احساس لوگوں کو دلایا جا رہا ہے نا, ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا. یہ تو انسانی مطلب کہ اب کوئی جیل خانہ تو نہیں تھا, کوئی کنسنٹریشن کیمپ تو نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو ملنے نہیں دیتے. تو بالکل یہ صورتحال آپ بتا رہی ہیں نا گل علی, میں گورا صاحب سے کو شامل کروں گا اس گفتگو میں کہ گورا صاحب یہ سمٹمز ہیں کہ جب آپ نے گھر کے اپنے اس علاقے کے اس گاؤں کے تمام مردوں کو اٹھا کے ایک ٹارچر سیل میں بند کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اس گاؤں میں صرف خواتین اکیلی رہتی ہیں. ایک جوان جو کہ اپنے گھر کافی عرصے مہینوں نہیں جاتا, وہ سیکس ڈپرائیوڈ ہوتا ہے, جنسی طور پہ اس کی ایک خواہشات ہوتی ہیں اور وہ پوری کرنے کے لیے ذہنی طور پہ یا فزیکلی کہیں نہ کہیں سے اس کو نکالنا چاہتا ہے اس حسرت کو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس وقت, اور یہ ایک سائیکولوجیکل ایک سیکشول جو ہے وہ ایشو ہے اس وقت پاکستان کی فوج کے ساتھ؟ نہیں, دیکھیے فوج پوری دنیا میں جہاں کہیں جائے گی اور اس طرح کے آئسولیٹڈ آپریشن کرے گی تو اس طرح کے نفسیاتی مسائل ہوں گے, مگر یہ ان کے مسائل ہیں, یہ کوئی ایکسکیوز تو ہے نہیں. اور یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ ریاست نے اس طرح کی فضا وہاں پر رکھی ہوئی ہے. وہاں پر واقعی کوئی دوسری جنگ عظیم تو نہیں ہو رہی, کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی جی. اور اگر یہ فوجی فرض کیجئے ان میں سے کچھ اگر آس پاس کے علاقوں میں بھی رہتے ہوں اور تب بھی اگر ان کے ایسے ہی رویے ہیں اور ایسے ہی ہوں گے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان کو یہاں سے فوج کو اٹھانا چاہیے, اور جو لوگ اس وقت جیل خانوں میں انہوں نے معصوم لوگوں کو رکھا ہوا ہے, اور سبھی شہری معصوم ہیں وہاں کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن کو رکھا ہوا ہے وہ معصوم ہے, سبھی بیچارے جو ان کے ساتھ یہ ظلم و بربریت کا سلسلہ فی الفور بند ہونا چاہیے. اور کسی قسم کا ایکسکیوز اس طرح کی جو انسانی ضلالت ہے اس کو پروو کرنے کے لیے ہم نہیں مان سکتے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو اگر اتنی ڈیسپریشن ہے تو ان جوانوں کو جلدی جلدی گھر بھیجا کریں, اپنے گھروں میں جائیں, اپنے گاؤں میں جائیں اور جا کے وہاں اپنے گھر والوں کو ہینڈز اپ کرائیں, نہ کہ معصوم خواتین کو کرا دیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تو درندے ویسے ہی بن چکے ہوئے ہیں بدقسمتی سے, لیٹ می سے اٹ ویری کلیئرلی. اور یہ آپریشن اور جس طرح کی جو پریزنس پاکستان آرمی نے وہاں پر رکھی ہوئی ہے, یہ مکمل طور پر گورا صاحب یہ کشمیر نہیں ہے, یہ کوئی پاکستان کی فوج نے دوسرے خطے کو قبضہ نہیں کیا ہوا, یہ آپ کا وہ وطن ہے جس کو قائد اعظم نے آپ کو دیا تھا. آپ ان پہ گنے لوڈ کر کے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ جو آپ خواتین ہیں وہ ہینڈز اپ کر دیں. یہ تو دنیا میں کوئی انسانیت نہیں ہوتی. گل علی انیس صاحب, یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس جنسی محرومی کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ طاقت کا ہے. یہ جب آپ جنسی محرومی ہوتی ہے تو یہ محرومی کبھی آپ سے جو طاقتور ہوتے ہیں یہ آپ ان کے ساتھ کیوں اظہار نہیں کرتے؟ آپ جنسی زیادتی کبھی اپنے سے طاقتور کے ساتھ نہیں کرتے. یہ کیسی محرومی ہے جو صرف آپ سے کمزور کے اوپر ہی نکلتی ہے؟ جب آپ سے کمزور بنگالی خواتین کے ساتھ بھی تو کیا تھا نا انہوں نے,
بنگالی خواتین تو حمود الرحمان کمیشن پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا تھا انہوں نے، اور ان کے سرکاری سرپرستی میں، افسران کی سرپرستی میں کیا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ کیا تھا. انیس صاحب یہی رویہ بن چکا ہے، یہی ان کی روایت بن چکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کو اب ان کو للکارنا چاہیے. یہ ایشو ہے، یہ جو ریاست کی فوج اور ریاست کی مشینری جو اپنے شہریوں کے ساتھ کر رہی ہے، I must say the whole world now should come forward and should stop them. جی تو بالکل بنگلہ دیش میں آج بھی مجسمے بنے ہوئے ہیں جو جنسی زیادتیاں وہاں پر کی گئی تھی. اور مجھے تو جب سب سے پہلے حیات کا بیان آیا اور حیات کی والدہ کا بیان آیا تو ہمیں سب سے زیادہ دکھ تو ہمیں اس بات کا تھا کہ کیا یہ لوگ پرائے ہیں، کیا یہ اپنے نہیں ہیں، کیا اپنوں کے ساتھ آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے اوپر آپ بندوقیں تان کر ان کے گھروں میں داخل ہو رہے ہوں، وہاں پر عورتوں کو کہہ رہے ہو کہ میں غیر شادی شدہ ہوں تو میری لین میں سے مجھے لڑکیوں کے چہرے دکھاؤ کہ میں اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کروں، میری لیس میں سے لڑکی پسند کرو. یعنی کہ آپ کس طرح سے اپنے لوگوں کے ساتھ جنسی ہراسانی کر سکتے ہیں. اور آپ کو دوسری بات میں بتاؤں کہ جب ہم لوگ وہاں پر گئے، جب ہم لوگ جیسے ہی حیات کی والدہ سے ملنے کے لیے ہم جس گھر میں گئے تو وہاں پر عورتیں جمع تھی، کچھ ہم سے عورتیں ملنے آئی تھی ہم سے. ہم جیسے گئے ہم نے دیکھا کہ ایک عورت گرتی ہے دھڑام سے اور اس کے دیکھتی دیکھتی دوسری نوجوان خاتون گر جاتی دھڑام سے، گر جاتی ہے زمین پر دھڑام سے، بالکل گر جاتی ہے. ہم خود بہت ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم انٹر ہوئے اور ایک عورت گری، دوسری عورت گری. ہمیں بتایا گیا کہ یہ بہت عام ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر گھر کے اندر باہر سے جب بھی کوئی آیا ہے تو وہ فوجی آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، کسی کو اٹھانے کے لیے، ہراسانی کرنے کے لیے. تو وہ جو نفسیات ہے وہ اتنی تباہ ہو چکی ہیں کہ جب ہم باہر سے گئے، کیونکہ ہم تو باہر سے گئے تھے، تو ان کا وہی خوف ان کو دوبارہ لاحق ہو گیا کہ شاید دوبارہ ہمارے گھر کے اوپر حملہ ہوا، اور وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی. ہمیں بتایا گیا کہ یہ عمل یہاں پر بہت عام ہے کہ عورتیں یہاں پر ذہن ان کے بالکل تباہ ہو چکے ہیں، تشدد ان کی اور تشدد سہنے کی برداشت ان کی نہیں ہے. یہ کتنا مطلب میں جو دو قسم کی تصویریں میں وزیرستان سے واپس لے کر آئی ہوں. جب میں خیسور گئی ہوں، ایک حیات کی والدہ کا تصور میں لے کر آئی ہوں کہ وہ اس رسم و رواج کے اندر رہتے ہوئے، جہاں پر ویسے تو سارے پاکستان کے اندر کوئی بھی ہماری بڑی بڑی اداکارائیں جو ہوتی ہیں، اگر وہ بھی جنسی زیادتی جب ان کے ساتھ ہوتی ہے، ہراسانی ہوتی ہے، جب وہ بھی بات کرتی ہیں تو ہم جانتے کہ کس طرح سے ان کی شیمنگ کی جاتی ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے بولنا. ہمارے ایک ترقی یافتہ شہر میں عورت اس بات کے اوپر بات نہیں کر سکتی کہ میرے ساتھ جنسی ہراسانی ہوئی کلیگ کے ہاتھوں. آپ سوچیں خیسورا کی ایک عورت اتنی بہادر بنتی ہے کہ وہ دنیا کے سب سے طاقتور ادارے کے ہاتھوں جب جنسی ہراساں ہوتی ہے تو اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے اور بولتی ہے. ایک بہادر کی تصویر میں لے کر آئے، نورانی بی بی کا تصور میں لے کے آئی کہ وہ کس طرح سے ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی کاغذ کے اوپر ریکارڈ رکھ رہی ہے کہ کتنی دفعہ میری چادر اور چار دیواری میرے گھر کی پامال کی گئی ہے. اور دوسرا جو میں تصور لے کے آئی ہوں وہ ان عورتوں کا جو میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے دو عورتیں ایک دم سے زمین کے اوپر ڈر کے مارے گری ہے، کیونکہ ان کا اور تشدد برداشت کرنے کی اور دہشت برداشت کرنے کی برداشت نہیں ہے، ان کے اندر ختم ہو چکی ہے. تو یہ دو تصور میں لے کر آئی ہوں. اور اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹرخایا، یہ واقعات اس بات کے اوپر نہیں ٹرخائے جا سکتے کہ آپ لش ایکٹیوسٹ جرنلسٹ کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر ان کو کینٹ کا سفر کروائیں اور ایک خاص سرکاری جرگے سے جرگہ جو کہ سپریم کورٹ اس کو غیر قانونی قرار دیے جا چکے ہیں، آپ ان سے صرف ملاقات کریں اور اس طرح کے واقعے کو جھوٹا ثابت کریں. بھائی حامد میر صاحب، آپ کی بات درست. حیات خان کی والدہ جھوٹی، آپ سچے، آپ بالکل سچے. میجر جنرل آصف غفور، آپ کی بات درست، آپ بھی سچے. ایک عورت نے جھوٹ بول دیا. وہاں پہ سینکڑوں ایسی کہانیاں ہیں، وہاں پہ سینکڑوں ایسے گھر ہیں، وہاں پہ سینکڑوں ایسی لاپتہ نوجوان بچیاں ہیں جو آج تک گھروں کو واپس نہیں آئیں، اور اس پہ نہ وہاں کا علاقے کے لوگ، نہ وہاں کا جرگہ، نہ منظور پشتین، نہ محسن داور، نہ علی وزیر کوئی بات کرتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بات آ جاتی ہے غیرت کی، عزت کی. اور اس طرح سے ہماری خواتین کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کو رکھا جا رہا ہے، سیکس سلیو بنایا جا رہا ہے کیمپوں میں، کینٹ اسٹیشن میں فوجیوں کے ساتھ. انٹرنیشنل میڈیا تو اس بات کو ہائی لائٹ کرے گا نا. اگر آپ کی کوئی سیاسی مجبوریاں ہیں، مسلطیں ہیں، آپ نے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے، جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے پاکستان کو تسلیم کرتے ہوئے سب کچھ سہنا ہے، سہتے رہو. لیکن افسوس کی بات یہ گورا صاحب کہ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ ناؤ. جی بالکل. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ خاتون جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے وہ تو آپ دکھ کے ساتھ تنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنی مظلوم، اتنی لاچار عورت اگر سچ بول رہی ہیں تو ان کو تو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ مزید کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. تو اس سے بڑا جو ہوتا ہے کہ کھلا سچ کیا ہوگا جو اس خاتون نے، اس بچے نے بیان کیا، اور ریاست کے جو کھڑپینچ ہیں ان کو شرم سے مرنا چاہیے. کھڑپینچوں کا مسئلہ اور پاکستان کا اور اس علاقے کا مسئلہ گور صاحب یہ نہیں ہے کہ وہاں تعلیم نہیں ہے، وہاں کھانا نہیں ہے، وہاں پینا نہیں ہے، وہاں گیس نہیں پہنچی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس حد تک ریاست گر گئی، اس حد تک ادارے گر گئے، اس حد تک وردی گر گئی ہے کہ وہ سپاہیوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میجر جنرل نے ایک لیفٹیننٹ جو ہمارے آصف غفور ہیں انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا اور ان کو 2 ٹاپ کے اینکر ملتے ہیں اور ان کو لے کے جاتے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو کہ اس طرح سے آپ ایک سچ کو جھوٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہو ہی نہیں سکتا، جس کے عینی گواہان موجود ہیں. یہ بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت بیچ میں ہمارے گلالئی اسماعیل جو کہ دیکھ کر آئی ہیں آنکھوں سے، یہ جھوٹ بول رہی ہیں. انیس صاحب، ایک تو میں بات کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی ظلم ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس مظلوم کا کانسنٹ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ بات کرنا چاہے تبھی اس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. یہ جو مسئلہ تھا، یہ مسئلہ پشتون تحفظ موومنٹ نے پہلے دن سے اٹھایا ہے، اس کے اوپر بات کی ہے. لیکن جو چیز تب آگے جاتی ہے جب ایک جو متاثر ہوتا ہے بندہ یا مظلوم ہوتا ہے، وہ خود آ کر جب گواہی دیتا ہے، جب کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، پھر وہ بات زیادہ آگے جاتی ہے. جیسے ہی ایک خاتون آگے آئی ہے تو منظور بھی اسی دن پہنچا ہے، علی وزیر، محسن داوڑ اور جو باقی تحریک کے لیڈران ہیں، جو ورکر ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ کسی ایک نے بھی، میں نے نہیں دیکھا، میں نے اپنے آنکھوں سے نہ گاؤں کے کسی بندے کا اور نہ اس تحریک کے ایک بندے کا کہ اس نے کہا کہ اوہ یہ تو ہماری غیرت کا مسئلہ بن گیا اور اب ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے کہ یہ تو، حالانکہ جو چیف آف جو غفور صاحب تھے انہوں نے اس کو غیرت کا معاملہ بنا کر دبانے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ کیوں اپنی ماں بہنوں کو بیچ میں لا رہے ہیں. لیکن میں تو پروگریسونیس دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گاؤں کے لوگ خود آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ یہاں پر ہے اور ہم اس مسئلے کے خلاف کھڑے ہیں. منظور پشتین سے جب بات ہوئی تھی، پچھلا انٹرویو دیکھ لیں آپ منظور پشتین کے ساتھ، میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ میری نالج کے مطابق 600 سے زیادہ خواتین جو کہ ریکارڈ پہ ہیں غائب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ انیس بھائی بالکل غائب ہوں گی اور ہمارے علم میں ہے، لیکن ہم اس پہ بات نہیں کرتے کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، یہ بہت حساس مسئلہ ہے، یہ ہمارے کلچر ثقافت میں اس پہ اجازت نہیں دیتے ہم بات کرنے کی. نہیں، سینسیٹیو اس لیے کہ جب تک کوئی عورت خود نہیں بولتی تو آپ وہ کسی کے بہاف پر نہیں بول سکتے. جب ایک عورت آتی ہے، اب ہم کیوں گئے وہاں پر؟ کیونکہ ہم کسی کے بہاف پر نہیں بول سکتے تھے. ہم ان کے ساتھ ملے ہیں، مل کر آئے ہیں، انہوں نے ہمیں کہی ہے باتیں، تو اب ہم بول سکتے ہیں کہ ہاں یہ ادارے تو ان کے بہاف پہ ان کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کی تنظیم کو کھڑا ہونا پڑے گا. میں سمجھتی ہوں کہ اداروں کا کام کسی کو جھوٹ اور سچ ثابت کرنے کی بجائے اداروں کا کام انصاف دینا ہے. اداروں کا کام انصاف کے رستے ہموار کرنا ہے لوگوں کے لیے. اداروں کا یہ کام بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ کسی ایک خاص قسم کے جرگوں کو بٹھا کر جرنلسٹ کے ساتھ ملائے اور کہیں کہ جی یہ واقعہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے. آپ کیسے کسی مظلوم کی بات سنے بغیر کسی واقعے کو رد کر سکتے ہیں؟ اداروں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا حق ہے، جو انصاف کا حق ہے، وہ ہر کسی کو انصاف کا حق دے اور انکوائری بٹھائے، اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائے اور وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن تحقیقات کرے اور جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، اگر کوئی انوالو پایا جاتا ہے تو ان لوگوں کو سزا دی جائے. میرے خیال میں یہ طریقہ، یہ بڑا آسان تھا گلالئی. آپ ادارہ جو ہے ڈپارٹمنٹل انکوائری کر کے ان صوبیداروں کو، اہلکاروں کو، میجروں کو، کیپٹنوں کو، ایون یہ کہ کرنل تک کے لیول کے وہاں پہ شکایتیں ملی ہیں، ان کی سرزنش کر دیتے، ان کو سزا دے دیتے، بات ختم ہو جاتی. آپ تو مطلب اتنے ہٹ دھرم ہیں کہ آپ ہیلی کاپٹروں میں اینکروں کو لے جا کے پاکستان کی 20 کروڑ عوام کو یہ ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے بھائی، پرانی بات ہے، جھوٹ ہے، فکر نہیں کریں، ایوری تھنگ از گڈ، غیرت کا مسئلہ ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. لیکن ایسا ہے نہیں، یہ دبے گی نہیں، اس کو دبنے نہیں دیا جائے گا. نہ آپ دبنے دیں گی، نہ طاہر اسلم گورا صاحب دبنے دیں گے، نہ میں دبنے دوں گا. اس کو اس وقت تک لے کے چلیں گے جب تک کہ سچائی کو اور جو انصاف ہے وہ پورا نہیں مل جاتا. حیات خان کی والدہ کو، ان کے گھر کے مردوں کو واپس نہیں بھیجا جاتا اور ان عہدیداروں کو سسپینڈ کر کے تعدیبی کارروائی نہیں کی جاتی. گورا صاحب، میں نہیں خیال سمجھتا کہ اب یہ اس کو یہاں پہ چھوڑ دینا جو ہے نا مناسب رہے گا. دیکھیے، پی ٹی ایم کی لیڈرشپ کا میں آج ہی بیان دیکھ رہا تھا منظور پشتین کا. انہوں نے بہت واضح طور پر کہا کہ اگر ریاست ٹارچر اور ظلم کا رستہ نہیں ختم کرتی
تو پھر انسانی حقوق اور پشتونوں کے حقوق کے لیے جو پشتونوں کی ملینز تعداد آلریڈی باہر آ چکی ہے وہ اور آگے بڑھے گی، اور اپنے حقوق کے لیے وہ ریاستی نظام کے اندر رہتے ہوئے جو ریاست کا آئین ان کو فراہم کر رہا ہے انسانی حقوق، وہ اس کی ڈیمانڈ کریں گے۔ اور اس سلسلے میں ان کا پیغام اور گلال علی اور ان کے سب جو قریبی ساتھی ہیں وہ بڑے واضح ہیں، یہ سب امن پسند لوگ ہیں، مگر ان کے ساتھ امن کے ساتھ بات نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ بات ٹارچر کے ساتھ، ان کو اغوا کرنے کے ساتھ، ان کے ساتھ بات ظلم کی زبان میں ہو رہی ہے۔ تو وہ قتیل شفائی مرحوم کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، قتیل اس سا منافق کوئی کیا ہوگا جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ تو پاکستان کے تمام باشعور افراد ادر دین پشتونز کا یہ فرض ہے کہ وہ بغاوت جو پرامن بغاوت ہے اس کی بات کریں اور پشتونوں کے ساتھ پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ جو ظلم کی ایک داستان آج آپ انیس فاروقی صاحب اور گلال علی ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یہ ظلم کی ایک داستان لاکھوں داستانوں کا ایک مثال ہے، اس کو روکنا ہوگا۔ لیکن یہ سامنے آیا، بڑی ایک انکشاف ہے، یہ چیز سامنے آئی، یہ دبی ہوئی تھی گل علی، یہ چیزیں تو چھپی ہوئی تھیں، اس کو تو، اور ہمیں نہیں معلوم یہ کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کس اور قوم کے ساتھ ہوا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے، میرا تعلق کراچی سے، مجھے معلوم ہے کراچی میں کس طرح سے دیواریں سیڑھی لگا کے دیواریں کودی گئی ہیں، اندر گئے ہیں، چار دیواری کا انہوں نے کو پامال کیا ہے، لوگوں کو اٹھایا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک شہر ہے، وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس موبائل فون بھی ہیں، وہ فوراً پکڑے جاتے ہیں، ان کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن گاؤں دیہات میں، ریموٹ ایریاز میں جہاں آپ کو جانا، ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، وہاں پہ یہ باتیں کب سے چل رہی ہوں گی؟ آخر کے ایک چند سیکنڈ ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو پھر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں مومن خان مومن ہمارے ایک لیفٹسٹ بڑے سرخے ہوا کرتے تھے ہیں، اور ان کو بیچارے کینسر کے مریض ہیں، ان کو ایجنسیوں انہوں نے ان کے بیٹے سمیت الگ صبح جو ہے وہ گرفتار کر کے لے گئے ہیں، جرم کوئی بھی نہیں ہے ان کا، لیکن ان کے نہ وارنٹ تھے، بس ان کو سادہ لباس میں آئے اور لے کے چلے گئے، اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن بہرحال آخری چند منٹ ہیں، اگر آپ کچھ کہہ سکیں تو پھر میں اگلے سیگمنٹ کی طرف جاؤں۔ آج پشتون تحفظ موومنٹ کو پورا 1 سال ہونے والا ہے۔ 1 فروری کو اسلام آباد میں سٹ ان شروع ہوا تھا، یہاں سے اس تحریک کی، اس سے پہلے ایک لانگ مارچ ہوا اور اسلام آباد سٹ ان کے اوپر وہ لانگ مارچ آ کر ختم ہوتا ہے۔ 1 سال سے پشتون اپنی زندگی کے حق کے لیے عدم تشدد کے رستے کے اوپر اپنی زندگی کا حق مانگ رہے ہیں۔ سال پورا ہونے کو ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ریاست کی طرف سے جبر کا جو سلسلہ ہے وہ یہ پشتونوں کے انسانی حق کی جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کے اوپر جبر کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا۔ آج ہی کوئٹہ میں لورالائی کے واقعے پر جو احتجاج کے لیے لوگ بیٹھے تھے ان کے اوپر آنسو گیس پھینکا گیا، ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، وہاں سے 6 لوگ گرفتار کیے گئے۔ اس سے پہلے کراچی میں جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کا سامان سارا چھینا گیا۔ اس سے پہلے وہاں پر ایکٹیوسٹ جیسے عالم زیب محسود تھا، دوسرے لوگوں کو وہاں سے اٹھایا گیا، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنا کر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے میں اور حیات پریغال ہم دونوں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالا جا چکا ہے، ہماری حرکت کے اوپر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ تو ریاست کو جو اس وقت سوچنا ہوگا، اور میرے خیال میں کہ ریاست کو سوچنا ہوگا کہ اس طرح کے حربے استعمال کر کے وہ پشتونوں کے بیچ میں اور ریاست کے بیچ میں اور دوریاں پیدا نہ کریں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ جو گریوینسز ہیں ان کو سمجھا جائے، جو مسائل ہیں ان کو سمجھا جائے، اور یہ مسائل حل کر کے اس قوم کو، اس پاکستان کے اندر رہنے والی قوموں کو ریکونسیلیشن کی طرف لے کر جایا جائے۔ اور یہ ریکونسیلیشن تب تک ممکن نہیں ہے جب تک حقائق، سچ سارے لوگوں کے سامنے لایا نہ جائے، ہم سب کو بتایا نہ جائے کہ جنگ کس کی تھی جو ہماری سرزمین پہ لڑی گئی، ہمارے ہزاروں نوجوان جو لاپتہ ہوئے وہ کہاں چلے گئے، وہ کن کے اوپر بیچے گئے، کیا وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں، ان کو انصاف کا حق دیا جائے اور امن اور زندگی کا حق ہم سب کو دیا جائے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ اور صورتحال یہ ناظرین کہ اس وقت جیسا کہ گورا صاحب نے کہا کہ بغاوت اب فرض ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کی تمام ہی قومیتوں کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ جس قوم کا نام لے، اگر آپ بلوچ قوم کا نام لیتے ہیں تو بلوچوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا گیا ہے، جس طرح سے ان کو ان کے وسائل سے، ذرائع سے محروم کیا گیا ہے، وہ ایک پوری ایک داستان ہے۔ جس طرح سے وہ اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ ایک پوری ایک کہانی، ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ اب پشتون تحفظ موومنٹ نے جو ہائی لائٹ کیے تھے اپنے حقوق، گاؤں کے گاؤں مسمار کرنا اور ان کے لاپتہ آئی ڈی پیز،
وہ کہانی بڑھ کے اب جنسی ہراساں تک جا پہنچی ہے اور یہ بھی اب دیوار سے قوم لگا دی گئی ہے. اسی طرح شہر کراچی میں 1992 سے جو مظالم ہو رہے ہیں, جس طرح سے لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے, آج کینسر کے ایک مریض مومن خان مومن, ایک فعال ترقی پسند انسان کو گھر سے اٹھا لیا گیا ہے اور ان کو بھی دیوار سے لگا دیا گیا ہے. بغاوت اب فرض ہوتی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں کچھ ایسا نہ ہو کہ جس کے بعد ریاست کو پچھتانا پڑے. اگلے سیگمنٹ میں ڈاکٹر ندیم احسان ہمیں لندن سے جوائن کریں گے لائیو. اس وقت آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, آپ کے کامنٹس ہم دیکھ رہے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے اگر وقت ملا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویل بی رائٹ بیک ندیم احسان کے ساتھ. دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما ایسا نشہ تیرے پیار نے دیا, سوچا نہ تھا ہو گئے سپنوں میں ہم. دنیا ہمیں اب جو کہے, دنیا کی رسموں کو توڑ توڑ چلے, راہیں ہمیں اب جو کہے, راہوں کی باہوں کو چھوڑ چھوڑ چلے. دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما ایسا نشہ تیرے پیار نے دیا, سوچا نہ تھا ہو گئے سپنوں میں ہم. شکریہ ہو کہتی ہے میری
I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you're financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अनीस फारूकी और इस वक्त हम ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से नदीम एहसान, डॉक्टर नदीम एहसान कन्वीनर MQM के साथ। ताहिर असलम गोरा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और अब हम उनसे भी बात करेंगे। मोमिन खान मोमिन साहब, जी वेलकम बैक। नदीम एहसान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लंदन से। उनसे बात होगी। स्टूडियो में ताहिर असलम गोरा साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नदीम एहसान साहब, आप अगर सेगमेंट देख रहे होंगे उसमें हमने जिक्र किया था कि हमारे एक बहुत अच्छे तरक्की पसंद लेफ्टिस्ट, एक अच्छे लिखारी, एक सुखन परवर इंसान जो खुद आजकल कैंसर के ट्रीटमेंट से भी गुजर रहे हैं, उनको अचानक से सादा लिबास में लोगों ने उठा लिया है। क्या सूरत हाल है, क्या तफसीलात हैं आपके? जी अनीस भाई, ताहिर भाई, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम और आपके तवस्सुस से आपके तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। मोमिन खान मोमिन भाई को आज यानी 30 और 31 की दरमियानी शब पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 से 5 के दरमियान उनको उनकी रिहाइशगाह गुलिस्तान जौहर से उनके बेटे समेत, जवान साल बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया और उनको गिरफ्तार करने के बाद लापता कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि अनीस भाई, मोमिन खान मोमिन भाई एक इनलाइटेंड मॉडरेट फिलोसोफर, और आपको ये भी बता दूं कि मोमिन खान मोमिन भाई, आप पाकिस्तान बनने के बाद अगर तलबा सियासत को देखेंगे तो हैदराबाद का सबसे बड़ा नाम है तलबा सियासत। बिल्कुल। और उनके ख्यालात किसी से पोशीदा नहीं। मोमिन खान मोमिन भाई ने कड़े वक्त में अल्ताफ हुसैन भाई के साथ खड़े होने का ऐलान किया और खड़े रहे। जी। मोमिन भाई को डॉक्टर साहब के साथ शहीद वफा प्रोफेसर डॉक्टर हसन जफर आरिफ भाई को जब गिरफ्तार किया था, उन्हीं दिनों में मोमिन खान मोमिन भाई को भी गिरफ्तार किया गया था। जी। और उन्होंने कैदोबंद की सौगतें बर्दाश्त की, मगर उन्होंने अपने उसूलों का सौदा नहीं किया। हुआ ये कि जाहिर है कि इस उम्र में, जो कि इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 67 ईयर्स है, और कैदोबंद की सौगतें, फिर उनकी बीमारी, तो हुआ ये कि बाद में उनको ये डायग्नोज हुआ कि उनको कैंसर डायग्नोज हुआ। एंड ही वाज एडमिटेड इन SIUT, इन इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, जो अदीब रिजवी साहब का एक इदारा है और जो इंटरनेशनली नोन और वेल रिप्यूटेड इदारा है, वहाँ उनका इलाज चल रहा था। और गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से जो है मोमिन भाई अपने सिर्फ इलाज पे तवज्जो दे रहे थे और उनकी तमाम एक्टिविटीज जो हैं वो बिल्कुल खत्म। मतलब सियासी तौर पे तो फाल नहीं थे वो? बिल्कुल गैर फाल जिसको कह लें। और वो घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर, और मुकम्मल रेस्ट और दवाइयाँ और इलाज उनका, इसके अलावा उनका कुछ नहीं था। अच्छा, अब हुआ ये कि पिछले दिनों उनकी पेशी भी थी कोर्ट में,
وہ کورٹ میں گئے تو وہاں وہ کولیپس کر گئے, بے ہوش ہو گئے, اور ان کو بڑی مشکلوں سے پھر ان کو ریوائیو کیا گیا, اور اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو ہاسپٹل لے جایا. بڑی عجیب بات ہے اس وقت. اس سے پچھلے سیگمنٹ اگر آپ دیکھ رہے ہو ندیم صاحب, تو ہم نے بات کی تھی گلالئی کے ساتھ, اور اس میں بتایا کہ وہاں پہ کس طرح کمزور خواتین کے ساتھ ریاست نے رویہ اختیار رکھا ہوا ہے, ان کے ساتھ مظالم, جنسی ہراساں. ایک طاقتور نے, طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے, طاقتور نے ایک خواتین کے ساتھ جو ہے نا گاؤں میں مظالم رکھے ہوئے ہیں. طاقتور نے ایک کینسر کے پیشنٹ تک کو نہیں بخشا. کیا چاہتے ہیں طاہر اسلم گورا صاحب, یہ آپ ایک ترقی پسند رہنما, ایک بزرگ رہنما, معمر شخصیت, ایک کینسر کے مریض, ان کے ساتھ ہماری ریاست کا یہ رویہ, یہ چاہتے کیا ہیں آخر؟ بہت ہی دکھ کی بات ہے. مظالم کا جو ریاست کے مظالم ہیں وہ مہاجروں کے ساتھ عرصہ دراز سے وہ چلے آ رہے ہیں, ان کا سلسلہ طوالت پکڑ رہا ہے, اور کوئی شرم نہیں آ رہی ریاستی مشینری کو کہ اتنے اہم انٹلیکچوئلز, اتنے ہمبل لوگوں کو, اور پھر بدقسمتی سے جب وہ آلریڈی ایک صحت کے ایک انتہائی سنگین مسئلے سے گزر رہے ہیں, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. وہ جیل میں جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ تو ہمیں نہیں معلوم. تو مطلب آفٹر آل کیا یہ ریاستی مشینری پاکستان کی مظلوم اقوام کو اس مقام پر لے کر آنا چاہ رہی ہیں خود ہی کہ جہاں پر سب بغاوت کا علم جو ہے اس کو بلند کریں؟ یہ ایک سوال ہے جو ڈاکٹر ندیم احسان ہمارے لیڈر ہیں ایم کے الطاف بھائی نے ان کو اپنا ان کے دستے راست ہیں. تو میں ڈاکٹر ندیم احسان سے جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اتنا ظلم سہ رہی ہے آپ کی پوری قومیت, آپ کی پورے, بس ہو گئی اب تو میرے خیال, کیا آپ دیکھتے ہیں کہاں تک یہ جائے گا معاملہ؟ جی طاہر بھائی, لیٹ می کلیئر ون تھنگ, لیڈر تو صرف الطاف حسین بھائی ہیں اور میں تو جسٹ فالوور, اینڈ وی دی ریسٹ جو 70 ملین مہاجرز ہیں وہ الطاف بھائی کے فالوورز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست جو ہے نا, ریاست پاکستان, یہ خود دنیا کا ایک کینسر بن گئی ہے اس وقت. اور اس وقت تمام مظلوم قومیتیں, ان پہ آپ ظلم و ستم دیکھیے. گلالئی صاحبہ کی گفتگو میں سن رہا تھا, میں 100% تو نہیں سن پایا, مگر یہ کہ 80% میں صرف اگر آپ کی اجازت سے 2 پوائنٹس یا 3 پوائنٹس بریفلی اس کو کہہ کے پھر میں مومن بھائی طرف آنا چاہوں گا. اور جو ضرور فوج اور ISI جو کر رہی ہے کراچی میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں مہاجروں کے ساتھ, الطاف بھائی کے چاہنے والوں کے ساتھ اور MKM کے ساتھ, اس کی طرف میں آؤں گا. میں صرف 2 پوائنٹس ہیں کہ دیکھیے, سب سے پہلے تو کنڈیمنیبل ایکٹ ہے وہ, ٹھیک ہے. خیسور کے واقعے کی طرف اشارہ ہے آپ؟ خیسور کا جو واقعہ ہے یہ تو دنیا کے سامنے آ گیا نا. ایک اس طرح کے پتہ نہیں کتنے واقعات ہوں گے جو یہ بدماش فوج جو کر رہی ہے. یہ ہائیلی کنڈیمنیبل ایکٹ ہے. الطاف بھائی نے اس کو کنڈیم کیا. اور نمبر 2 یہ کہ ہم مجھے تو لگتا ہے الطاف بھائی نے کنڈیم نہیں کیا, الطاف بھائی نے اسی نظام کو مرد آباد کہا تھا. جی ہاں. اور دوسرے یہ کہ سولیڈیرٹی کے جو تمام مظلوم قومیتیں ہیں, مہاجر, پشتون, بلوچ اور دیگر مظلوم قومیتیں, الطاف بھائی نے ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کی ہے. سوال ایک بالکل سادہ سا ہے کہ بھائی ایک واقعہ ہوا ہے, ایک کنڈیمنیبل ایکٹ ہے, ایک دل خراش واقعہ ہے, جو جس کے اوپر بیتی ہے, تم نے اس سے جا کے تو پوچھا نہیں. اور تم ہیلی کاپٹروں میں بٹھا کے سب بھرتی گئی. یہ حامد میر کو میں یہ کہنا چاہوں گا اور اس سے پوچھنا چاہوں گا, اس سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ یہ شخص یہ بتا دے کہ اس کے والد کا مرڈر کس نے کیا تھا, وارث میر صاحب کا. سوال نمبر 1, حامد میر صاحب آپ کے والد کا قتل کس نے کیا؟ اس کا جواب ندیم احسان صاحب کو دیجیے. اس میں اتنی اور یہ بہت بڑا صحافی بنتا ہے نا, تو یہ بتا دے کہ اس کے والد صاحب کا قتل کس نے کیا تھا. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ شخص یہ بتا دے کہ اس کو گولیاں جو اس کے بھائی عامر میر نے کہا تھا کہ اس کو گولیاں جو ISI نے ماری, یہ کھڑے ہو کے بولے گا اس غفورے کو, آصف غفور کو, ہیلی کاپٹر میں بیٹھتے وقت کہ تمہاری ISI نے مجھے جو ہے گولیاں ماری تھی, یہ بولے گا؟ اس کے اوپر اس میں اتنی کرج. یہ دراصل طاہر بھائی, انیس بھائی, یہ خاکی گوئبلز ہیں. یہ گوئبلز آج کے دور کے یہ خاکی گوئبلز ہیں.
یہ سچ نہیں کریں گے. اور دوسری اور ایک بات میں آپ کو اور کہنا چاہوں گا کہ بھائی ایک دلخراش واقعہ ہوا. تم میں اتنی مورل ایتھیکل جرنلسٹ کریج ہونی چاہیے تھی کہ تم جس علاقے میں جا رہے ہو اور جس خاتون پہ جس خاندان پہ بیتی ہے, تم ہیلی کاپٹر میں بیٹھا کے جو یہ سب ہر گلی میں گھستی ہیں نا کراچی کے اور انٹرویو لیتی ہیں کہ بھائی آپ کو کس کو ووٹ دیں گے, ان کو جواب ملتا ہے الطاف بھائی کو ووٹ دیں گے. بولتے ہیں نہیں الطاف بھائی نے تو یہ کر دیا, اب آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ بولے نہیں ووٹ تو ہم الطاف بھائی کو دیں گے. تو یہ ہر گلی میں گھومتی پھرتی ہیں, انٹرویوز لیتی. بھائی ایک خاتون کے ساتھ وہ شکایت کر رہی ہیں, ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, ان کے ساتھ مطلب الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. طاہر بھائی ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ندیم صاحب. آپ نارمز ہیں نا, آپ اسلامک جمہوریہ کنٹری بنتے ہیں نا, آپ لے جاتے ہیں نا اپنے خاتون اینکرز کو اور بولتے ہیں ان خاتون سے انٹرویو کر لیں. جی بالکل. تم مردوں کو لے جا کے بولتے ہو کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے اور جناب فلانا جرگہ ہے اور دھماکہ جرگہ ہے. کس جرگے کی تم بات کر رہے ہو؟ انہوں نے یا تو انہوں نے اپنے علاقوں کو مفتوحہ علاقہ سمجھا ہے یا انہوں نے اپنے علاقوں کو مقبوضہ علاقہ سمجھا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. انہوں نے پوری صافی برادری, یہ کون سے جرنلسٹ, یہ 71 میں بھی یہی سیم صورتحال تھی نا, سیم صورتحال تھی 71 میں کہ یہ اپنے پسند کے جرنلسٹ لے کے جاتے تھے اور وہ سب اچھا کی رپورٹ دیتے تھے. ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے نا, اس مملکت خدا داد کے جو 2 لخت ہوا ہے 16 دسمبر 71 کو, 17 دسمبر کے اخبارات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جیت رہا ہے. جی اس قوم کے ساتھ تو المیہ یہ ہے نا کہ اس فوج کے ساتھ, قوم کو تو میں نہیں کہوں گا معذرت کے ساتھ, اس فوج کے ساتھ, اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. لیکن ڈاکٹر صاحب جنگیں تو جیتتی ہارتے رہتے ہیں, چلیں جنگیں تو جیتتے ہارتے رہتے ہیں, لیکن وہ جو بنگالی خواتین کی ساڑیاں کھینچنا, یہ جو خیسور میں جا کے ہراساں کرنا, ہینڈز اپ کرانا, یہ کون سا انصاف؟ لیٹ می فنش مائی پوائنٹ. ان کے ساتھ المیہ یہ ہے, ان کی سوچ یہ اسٹیبلشمنٹ کہ انہوں نے کھیل کو جہاد سمجھا اور جہاد کو کھیل سمجھا ہے ان بے غیرتوں نے. بالکل صحیح. اور یہ اگر یہ بول رہے ہیں نا کہ ہم نے نہیں کیا, تو پھر جو آپ نے سوال اٹھایا تھا نا وہ بالکل جائز سوال تھا کہ تم نکالو نا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہ تم نے وہاں پر کیا کیا ہے. اور اگر تمہیں یقین ہے تو یہ سارے جتنے اینکرز کو انہی ہیلی کاپٹر کے جہاز میں بیٹھا کے لے جائیں, یہ بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کے میوزیم میں لے جائیں. پورا انہوں نے رکھا ہوا چیز کہ انہوں نے کیا ظلم و زیادتی کی ہے خواتین کے ساتھ. تو کمنگ بیک, تاریخ دہرائی جا رہی ہے. جی ہاں تاریخ. اب سارے مظلوم تو کوئی انہوں نے مطلب کیا سب جھوٹ بولیں گے, مہاجر بھی جھوٹ بول رہے ہیں, بلوچ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, پشتون بھی جھوٹ بول رہے ہیں, بس صرف یہ ایک سچے ہیں پوری دنیا میں. پوری دنیا ان کو لان تان کر رہی ہے, ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پہ ہی جانے جا رہے ہیں, اور یہ اپنے صحافیوں کو جو ہیلی کاپٹر میں سیر کرا رہے ہیں, ان ملاؤں کو, ان دہشت گردوں کو جو کہ انٹرنیشنلی وانٹڈ ہیں اور جو انٹرنیشنلی ایکلیمڈ ٹیررسٹ ہیں, جو یو این کی واچ لسٹ کیا وانٹڈ لسٹ میں, ان کو تم سیر کرا رہے ہو, ان کے آگے تم سجدے کر رہے ہو, ان کے ماتھے ہاتھ پیر چوم رہے ہو. بالکل بالکل. طاہر صاحب یہ جو سچویشن ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں جی, اور جو اس سے پہلے آپ نے گلالئی کی باتیں سنی, دیوار سے لگانے کا جو یہ اب سلسلہ ہے تمام ہی قوموں کے ساتھ ایک جیسا, ایک ہی رویہ, ایک ہی پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے. 1971 سے لے کر آج 2019 آ گیا ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. مجھے یاد ہے آپ نے ایک کتاب پبلش کی تھی 1995 میں, اور اس میں یہ ساری صورتحال کچھ بیان کی تھی, اور اس کے بعد آپ نے جب وہ کتاب میرے خیال میں پچھلے ہفتے پڑھی ہے, آپ کو ایسا نہیں لگا کہ یہ آج کے دور کی کہانی اس 1995 میں بیک ٹو دا فیوچر لکھی گئی تھی؟ دیکھیے وہ کتاب جو میں نے پبلش کی تھی پاکستان میں 1995 میں, پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سیاسی کردار, پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا سیاسی کردار, اس کو 25 سال بعد میں نے حال ہی میں دوبارہ پڑھا اور مجھے اندازہ ہوا کہ حالات نہ صرف ویسے کے ویسے ہیں بلکہ مزید ابتری کی طرف گئے ہیں. اچھا, وہ اپنی جگہ پہ ایک داستان. میں نے ابھی گلالئی کے ساتھ جب ہم بات چیت کر رہے تھے تو ایک شعر پڑھا تھا جو میں ڈاکٹر ندیم احسان کی نظر بھی کرتا ہوں, قتیل شفائی کا شعر ہے, قتیل اس سا ظالم, قتیل اس سا منافق کوئی کیا ہوگا جو ظلم تو کرتا ہے, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. اب جو ہے وہ بغاوت ان معنوں میں ہے اپنے حقوق کے لیے. جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں, دیکھیے جو ریاستی مشینری کا دعویٰ ہے کہ یہ چند لوگ ہیں جو ہمارے خلاف بول رہے ہیں, یہ کوئی پیڑ ہیں, ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ 70 ملین مہاجر دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ 30 ملین
پشتون دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ 12 ملین بلوچ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. سندھی جو اس تڑپ کو سمجھتے ہیں، جو باشعور ہیں، اسی طرح جو پنجابی اس تڑپ کو سمجھتے ہیں، وہ بھی چند ملین لوگ بن جائیں گے. تو پاکستان کی اکثریت جو عوام ہے وہ تو اس ریاستی جبر ظلم کے اب خلاف ہو چکی ہے. تو یہ جو ریاستی مشینری ہے یا تو اپنے رویے بدلے یا تو اپنے آپ کو مہذب بنائے. بدقسمتی سے گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ مہذب بنائے گی نہیں، چونکہ ریاستی مشینری جو ہے وہ فوج پر مشتمل ہے. فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ایک خاص سائیکی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کو ہم نے نیست و نابود کرنا ہے. انہوں نے ان کو نہ تو سمجھنا ہے نہ مسائل کو جاننا ہے. تو انہوں نے تو یہی کرتے چلے آنا ہے، یہی کرتے چلے آئے ہیں، یہی کرتے رہیں گے. تو ڈاکٹر ندیم احسان اور سب جو ہمارے مختلف کمیونٹیز کے رہنما ہیں، ان سب سے اب یہ سوال ان سب کے سامنے کھڑا ہے کہ آفٹر آل اس بند گلی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آخر کب تک چونکہ یہ ہمارا پروگرام لائیو جا رہا ہے اور بہت سارے دوست کامنٹ بھی کر رہے ہیں، میں سارے نہیں پڑھ پاتا، لیکن چونکہ ہم بے آوازوں کی آواز ہیں تو ایک چھوٹا سا کامنٹ مجھے لگا اچھا میں اس کو بتا دیتا ہوں. ریحان صاحب نے ایک کامنٹ دیا ہے، ریحان مہتاب نے، کہ میرا بھائی عمران مہتاب 2 سال سے لاپتہ ہے کراچی سے، اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں. ہم بے آوازوں کی آواز ہیں. ہم نے آپ کا بھائی کا نام اور وہ پڑھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ واپس آئیں گے. ایجنسیوں کی اس میں ہیں یا جہاں بھی ہیں ان کو بھی بازیاب کرایا جائے. لیکن اس وقت ہمارے ایک بزرگ رہنما، معمر رہنما مومن خان مومن گھر سے اٹھا لیے گئے ہیں. سادہ لباس میں ملبوس افراد نے بغیر کسی وارنٹ کے ان کے جوان سال بیٹے کے ساتھ کینسر سے جنگ لڑتے ہوئے مومن خان میمن کو لے جا کر لاپتہ کر دیا ہے. میں اسے اغوا کہتا ہوں، جبری اغوا کہتا ہوں، انفورس ڈس اپیرنس کہتا ہوں. ڈاکٹر ندیم صاحب نے اس پہ تفصیلی ویڈیو بریفنگ بھی کی ہے اور ہم اس کو بار بار اٹھائیں گے اس آواز کو کہ ان کو فوری طور پہ امیجیٹلی ود امیجیٹ افیکٹ اگلے چند گھنٹوں میں ان کو بازیاب کرانا چاہیے، کر دینا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب. جی انیس بھائی 2-3 پوائنٹس میں امپورٹنٹ پوائنٹس کوئکلی بولنا چاہوں گا. نمبر 1 یہ کہ 2 فروری اس ہفتے کو یعنی سیٹرڈے کے دن الطاف بھائی کا خطاب ہے، اہم، تاریخی اور انقلابی. اس میں اعلان فرمائیں گے الطاف بھائی. اور آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بھی اعلان کرنا چاہوں گا ایز اے کنوینر کہ وہ لندن کے وقت کے مطابق سحر 3 بجے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8 بجے، اور آپ کا جو ٹائم ہے غالباً 10 بجے. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب الطاف بھائی نے یہ اعلان کیا اور ہماری طرف سے رابطہ کمیٹی کی طرف سے یہ جاری کیا گیا کہ الطاف بھائی 2 فروری بروز ہفتہ کو انتہائی اہم، تاریخی اور انقلابی خطاب کرنے جا رہے ہیں، تو آپ یاد کیجئے کہ 27 جنوری کو یعنی اسی مہینے پی ٹی ایم کا جو دھرنا جو سوراب گوٹ پہ چل رہا تھا، جو ابھی تک جاری ہے، 27 جنوری کو الطاف بھائی نے اپیل کی کہ جو ملینیلز ہیں، خواتین، بزرگ، بچے اور نوجوان عوام جو ہے وہاں پر اس دھرنے میں اور احتجاج میں شامل ہوں. وہاں پر شامل ہوئے اور اس کے بعد سے جو انہوں نے چھاپے اور گرفتاری، کوئی وارنٹ نہیں، کچھ نہیں، یہ گھروں میں گھس رہے ہیں، دروازے توڑ کے، کھڑکیاں توڑ کے، سیڑھیاں لگا کے اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے، اور خواتین کے ساتھ بدتمیزی، بدتہذی بھی، اور جن کا اگر کوئی تعلق بھی نہیں ہے، مثال ان کے شوہر کا یا ان کے بیٹے کا یا ان کے والد کا، وہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اور اب تک درجنوں مہاجروں کو جو ہے گرفتار کیا جا چکا ہے اور وہ لاپتہ ہیں سارے گزشتہ 5 روز سے. تو یہ 5.5 سال سے جو آپریشن چل رہا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. یہ تمام جب سے کہہ لیجئے کہ 92 کا آپریشن، فوجی آپریشن، یا 22,000 سے زائد مہاجروں کو یہ شہید کر چکے ہیں، مگر یہ ریاستی بربریت، یہ یزیدیت، یہ اس سے باز نہیں آ رہے. ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑے بدماش ہے. ان کے سامنے کوئی بدماش آتا ہے تو یہ 93,000 کی تعداد میں ہتھیار ڈال کے آ جاتے ہیں، اور ساری بدماشیاں ان کی جو ہے مظلوم. کس آئین اور قانون کے تحت اگر پی ٹی ایم کے دھرنے میں یا احتجاج میں وہاں پر مہاجر گئے ہیں، وہ ماورائے عدالت لاپتہ اور اسیر ساتھیوں کی فیملیز وہاں گئی ہیں،
تو اس دھرنے میں کون سا غیر آئینی یا غیر قانونی مطالبہ ہو گیا بھائی؟ اور کون سا ایسا کر لیا؟ ان کی ٹانگیں کیوں کپ کپاتی ہیں؟ یہ اپنے گرداماد کو احسان اللہ احسان کو فوجی عدالت میں کیوں نہیں لاتے؟ یہ وہ صحافی ہیں طاہر بھائی، انیس بھائی، کہ یہ احسان اللہ احسان کو جو بولتے ہیں یہ شاعر اور ادیب ہے، اس کے انٹرویوز کرتے ہیں. اور مومن خان مومن جیسا انٹلیکچوئل فلسفی، اتنا بڑا نام، کیا کیا اس نے؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ اس کے بیٹے کا کیا تعلق ہے MKM سے کہ بیٹے کو اٹھا کے تم لے گئے؟ جواں سال بیٹے کو کیا بیت رہی ہے اس کے گھر والوں پہ اور دیگر جو بے گناہ اور مظلوم ہیں، چاہے وہ مہاجر ہوں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ پشتون ہوں. یہ انہوں نے ایک بدماش ریاست قائم کر رکھی ہے، انہوں نے ایک گلڈا ریاست قائم کر رکھی ہے، ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے یہ پاکستان اس وقت. بالکل. اچھا طاہر اسلم گور صاحب، مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر ندیم نے بھی ذکر کیا ہے 2 فروری کا جو خطاب ہے الطاف حسین صاحب کا، اور مجھے معلوم ہے کہ ندیم صاحب اس کی پہ پوری تفصیلات ہمیں نہیں بتائیں گے، لیکن میرے جو ذرائع کہتے ہیں کہ یہ معمول کا خطاب نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بالکل واضح الفاظ میں دعوے سے بتا رہا ہوں کہ یہ خطاب معمول کا خطاب نہیں ہوگا. یہ ایک ایسا خطاب ہوگا کہ جو کہ تاریخ میں بہت کم اس نوعیت کے خطابات ہوتے ہیں یا اعلانات ہوتے ہیں جو کہ سمت کا تعین کرتے ہیں قوموں کی. اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا، اگرچہ مجھے تھوڑا بہت علم ہے، لیکن چونکہ ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے. لیکن عوام سے میں ایک مرتبہ یہ ضرور کہوں گا، اور جو میری میڈیا برادری دیکھ رہی ہے پاکستان میں مختلف گروپس پہ اکثر مجھ سے سوالات آنا شروع ہو گئے کہ ایسی کیا خاص بات ہے الطاف حسین صاحب کے اس دفعہ کے خطاب میں، تو اس کا جواب 2 فروری کو ہی ملے گا پاکستان کے وقت مطابق رات کو 8 بجے. اور آپ کو بھی ظاہر ہے چونکہ بینگ اے میڈیا پرسن آپ کے علم میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں، کچھ آپ بتائیں گے کہ یہ کیا الطاف حسین صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں 2 فروری؟ دیکھیے، معلوم ہوا ہے کہ الطاف بھائی کا ایک انتہائی اہم خطاب ہے. میں یہ کہوں گا کہ ان کے جو باقی خطابات ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی اہم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک بے باک شخص ہیں، ایک بے باک لیڈر ہیں. تو لیکن اس بار جو ہمیں ایک طرح سے ہنٹ مل رہے ہیں انکنفرم آف کورس کہ شاید اس میں کچھ اور کھل کے باتیں وہ کریں گے. ویسے تو وہ ہمیشہ کھل کے باتیں کرنے والے ہیں، جو میں نے اشارہ دیا نا کہ وہ ایک واضح سمت کا تعین یا آنے والے دنوں میں قوموں کے مستقبل میں اس طرح کے خطابات اور اعلانات جو ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. تو شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ تاریخ کے اس اہم مقام پر الطاف حسین صاحب کا یہ خطاب وقت کا دھارا موڑ دے گا. جی انیس بھائی، اور پھر یہ کہ آپ کی مدد سے ہم خاص طور پر کوشش بھرپور کریں گے کہ اس خطاب کو لائیو بھی ہم سوشل میڈیا پر لے کر آئیں، ٹیگ ٹی وی کے چینلز پر بھی، تاکہ بات زیادہ سے زیادہ آگے جائے. اور یہ میرا خیال ہے دیکھنے اور سننے کے لیے ہم سب منتظر ہیں سیٹرڈے کی شام کو. اور بتائیے گا ندیم صاحب، ڈاکٹر صاحب کچھ بتائیں ذرا، کچھ خطاب کے بارے میں کچھ تو انسائٹ دیجئے، بریکنگ نیوز دیں، کچھ تو دیں. آپ کو تو بریکنگ دے دوں گا نا، وہ دوسروں کے لیے 8 بریکنگ ہو جائے گی، تو تھوڑا کر لیجئے نا. اتنے دل نہ توڑیں. ہاں، ان کے جو دنیا کا ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، بس زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا. یہ سارے بوکھلاٹ میں، یہ پاگل پنے میں تو کر رہے ہیں انیس بھائی جی. اور میں ایک انتہائی اہم بات آپ کو اور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، مومن بھائی کی عمر دیکھیں، ان کی بیماری دیکھیں. خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہوا تو یہ جو ریاست کے جتنے بھی یہ ہیں نا، یہ بدماش، اور جتنے بھی یہ چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو اور وفاق کے جتنے بھی لوگ ہوں گے، چاہے وزیر اعظم ہو اور یہ آئی جی شائی جی، یہ ان سب کے ابھی یہ اس وقت سمجھے، یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے، 307 کا کیس ہے. اور خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہوا تو بھی 302 کا کیس سیدھا ان کے اوپر ہے. اور یہ کورٹس کو چاہیے کہ یہ ایکشن لیں. یہ بدماشی اس طرح نہیں چلے گی، یہ بدماشی اس طرح نہیں چلے گی. اور آپ یاد کیجئے نا کہ یہ اسی سندھ میں، یہ جو بولتے ہیں نا ہر چیز صحیح ہے، اسی سندھ میں بیٹھ کے چیف جسٹس کے بیٹے کو عیسائی نغوا کیا تھا. یہ بدماش ہو گئے، یہ ان کے منہ کو خون لگ گیا، ان کے منہ کو پیسے لگ گئے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کمزور آتا ہے اس کے سامنے یہ ساری ان کی بدماشیاں نکلتی ہیں، اور جو کوئی طاقتور آ جاتا ہے تو پھر 93,000 کی تعداد ان کی جو تاریخ بھری پڑی ہے ان کی.
इनको बैक टू द खिताब ऑफ अल्ताफ हुसैन साहब, आपने बीइंग ए डॉक्टर एक बड़ा अच्छा डायग्नोसिस पेश किया था अभी कि ये रियासत कैंसर ज़दा हो गई है, और उसका जो है फिर आपको मालूम है कि सर्जरी करनी पड़ती है, उसका इलाज करना पड़ता है, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के फेंकनी पड़ती हैं या कुछ उसके हिस्से बखरे करने पड़ते हैं। तो खिताब इस कैंसर ज़दा रियासत का कोई ट्रीटमेंट है, क्या है, इलाज है कुछ? देखिए, जिस रियासत का पहले एम्प्यूटेशन हो चुका हो ना 71 में 16 दिसंबर को ना, जी, तो अब तो ये सिसक के ही जी रही है ना, और सिसक के ही मरेगी। इस तरह के रवैयों से आप एक घर नहीं चला सकते, आप रियासत क्या चलाएंगे? इस तरह के रवैये, ये दुनिया आज की 21वीं सदी की दुनिया, वी आर सिटिंग नाउ इन 2019। ठीक है, आपने अल्ताफ भाई की तकरीर पर पाबंदी लगा दी, गैर आईनी, गैर कानूनी। ठीक है, और मैंने आपसे जब आपसे गुफ्तगू हुई थी अनीस भाई, तो मैंने यही कहा था जो रऊफ कलासरा साहब का जो हवाला, नाउ दे आर फीलिंग द हीट, ओके, एंड यू विल फील द हीट, सो जस्ट वेट फॉर अनदर 2 days or day and a half and you will see and feel the real heat inshallah. डॉक्टर साहब, एक अहम बात है, इस पे भी ज़रा ध्यान दीजिएगा कि बलोच हों, पश्तून हों, सिंधी हों, या गिलगित सराइकी, शिया, अहमदी, महाजिर, ये सब अल्ताफ हुसैन को मुत्तफ़िक़ा कायद मानते हैं, क्योंकि वो बात बिल्कुल दिल को लगती हुई करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, बेबाक करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वक्त के इस अहम मोड़ पे, तारीख़ के इस अहम दौर में अल्ताफ हुसैन MQM के कंधों पर एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि वो इन मज़लूमों, महरूमों और पिसे हुए तबके के लिए अब कोई स्ट्रेट कदम उठाएं। आप समझते हैं? बिल्कुल। देखिए, वो उनकी ही इसलिए ज़िम्मेदारी है कि सबसे सीनियर, सबसे जहां दीदा और सबसे सीजनड और हक की बात करने वाले पॉलिटिशियन हैं। अब दूसरी अक़वाम ने भी फ्रैंकली महसूस कर लिया कि वो जो रियासत का प्रोपेगेंडा था अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़, वो अब दूसरी मज़लूम अक़वाम के सामने भी वो प्रोपेगेंडा अब एक्सपोज हो गया। उनको अंदाज़ा हो गया कि अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़ किस कदर जहरीला प्रोपेगेंडा दहाइयों से चला रहा था। बिल्कुल। और दूसरी अक़वाम ने, ख़ास तौर पर पिछे हुए लोगों ने महसूस कर लिया कि ये हक़गो शख्स ना तो डरता है, ना झुकता है, एक सादा ज़िंदगी गुजारता है, और अब वो बिलाशुबा अल्ताफ़ भाई को अपना लीडर तस्लीम कर चुके हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अल्ताफ़ भाई का कोई भी ऐलान वो उन सब के लिए काबिल कबूल होगा। या तो रियासती मशीनरी होश के नाखन पकड़े, अपनी हदों में जाए और मुल्क को चलाने की ज़िम्मेदारी अल्ताफ़ भाई जैसे सीजन पॉलिटिशियन के हाथ में सौंपे, और या फिर अल्ताफ़ भाई अब सिर्फ 70 मिलियन मुहाजिर के ही रहनुमा नहीं है, अब दूसरी पिसी हुई मिलियंस अवाम के भी रहनुमा हैं। तो अक्सरियत के तो अब रहनुमा बन गए ना पाकिस्तानी अवाम के। तो जो इनको अभी भी महसूस नहीं कर रहे, वो भी उन्हीं के हक में तो ये बात कर रहे हैं। अल्ताफ़ भाई इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रियासत तभी बच सकती है कि अगर इंसानी हकूक़ की पासदारी हुई, और अगर इंसानी हकूक़ की पासदारी ना हुई तो जाहिर है ये रियासत नहीं बच सकेगी, जिस तरह 1971 में नहीं बच पाई थी। तो बड़ा सिंपल सा पैगाम है। और अगर हम वो तकरीर जो 2 फरवरी को आ रही है, अगर हम उसको इस पैगाम या इस गैस के साथ जोड़ें तो बड़ी साफ सी बात है। जी, असल में जो हरफ आखिर भी होता है, और इस हद तक कौमों को ले जाया गया है, इस हद तक प्रेशराइज़ कर दिया गया है, इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया गया है कि ये वही अल्ताफ़ हुसैन है जो हमेशा ये कहते हैं कि मेरे पास इस मुल्क के मसाइल का हल मौजूद है, आप हमसे रब्ता करें, हम इसको हल निकालेंगे। लेकिन आज तक उनकी आवाज़ पे ध्यान नहीं किसी ने दिया। और जिस तरह से आज एक कैंसर के पेशेंट मोमिन खान मोमिन को जिस बेदर्दी, बहरहमी, बर्बरियत और वहशतनाक तरीके से जेल में ले जाके डाला गया, ये कहाँ ले जाके डाला गया किसी को ख़बर नहीं। और अगर उनकी जान को कुछ होता है तो उन इस सियासत पे बकौल नदीम एहसान साहब और हम भी यही कहते हैं कि 302 का कत्ल का मुकदमा होगा और ये ज़िम्मेदारी ये उनके कंधों पे होगी। जब इस हद तक आप किसी को दीवार से लगा देंगे तो फिर
2 फरवरी को तकरीर सुनना लाजिम हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है। जी डॉक्टर साहब। Yeah, they are answerable and they are accountable as well. ये जो रियासती इदारे हैं और उसके अफराद और मशीनरी है। अनीस भाई, ताहिर भाई, मैं एक बात और ज़रूर ऐड करना चाहूँगा इस हवाले से आपको। जी, वो ये है कि देखें, इनको ये छापे गिरफ्तारियां और लापता कर रहे हैं। गुज़िश्ता 5 दिन से 27 के बाद से ये पीटीएम के धरने में जो शिरकत हुई थी, और जो इस 5.5 साल ऑपरेशन में है, वो मावरा अदालत शहादतें और लापता साथी और रसीद साथी वो अपनी जगह मौजूद हैं। इन्होंने ये शिद्दत, ये घबरा के, ये पागल हो गए हैं, ये घबरा गए। इनको मोमिन खान मोमिन या दीगर बेगुनाह इनके घरों में कूदने का, इनको चिड़ियां लगा के बदमाशियां करके कूद रहे हैं। इनको इतनी मालूमात है, ये आज तक नहीं बता सके कि अली रजा आबदी शहीद के कातिल कौन है। यानी उसकी फुटेजेस मौजूद हैं, उसकी वीडियो मौजूद है। ये नहीं बता सके कि जनाब ये इतने 3 या 4 जो कॉन्सुलेट ऑफिसेज हैं, ये रेड जोन एरिया है अली रजा आबदी शहीद के घर, उसके अतराफ का इलाका। ना तुम मोटरसाइकिल का नंबर बता सके, ना तुम कोई खाके जारी कर सके। तुम शुरू में कहते रहे कि कोई हमें कोई सबूत नहीं मिला, और ये घरों में कूद रहे हैं, उठा रहे हैं, इनको सारे सबूत मिल रहे हैं इन बेगैरतों को। किस बात की, क्या गुनाह किया है? भाई, हमने अपना एक आईनी और कानूनी हक मांगा है, तुम बदमाशी कर रहे हो। अगर मेरा प्यारा मावरा अदालत शहीद किया गया या लापता किया गया है या असीर है बेगुनाह, तो उसके लिए मैं आवाज भी ना उठाऊं, और उनके ऊपर बल्कि तुम इस हद तक बदमाशी पर आ गए हो अनीस भाई, ताहिर भाई, कि ये रेंजर्स, ये पुलिस, ये दीगर इदारे, आईएसआई और फौज, कि इन्होंने महाजरों का जीना दोबर तो किया है, पश्तूनों का, बलोचों का। अभी रिसेंटली आज का वाकया है कि भाई वहां कोयटा प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए बलोच खवातीन जो है एहतिजाज कर रही हैं। वहां पीटीएम का भी धरना चल रहा, वो भी एहतिजाज कर रहे हैं। इन्होंने आंसू गैस की, शेलिंग की, गिरफ्तारियां की, मारा पीटा जी। उन बेचारी बलोच खवातीन का क्या कसूर है? वो अपना हक भी नहीं मांग सकती। और ये बदमाशों को, ये जितने भी इनके, ये एहसानुल्लाह एहसान हो जाए, खादिम रिजवी हो जाए, हाफिज सईद हो जाए, इनको ये सलूट मारे। 5-5 साल तुम 5.5 साल अपनी जो एकेडमी के अंदर तुम जो उसामा बिन लादेन को रखो, वो लोग, वो सही है, वो तुम्हें नहीं पता चला। हाँ, तुम्हें ये पता चलता है कि कराची के जमीन के अंदर जो है, या किसी कब्रिस्तान में कोई असला रखा हुआ है, जो पन्नी पैक तुम निकालते हो चमकता हुआ, दमकता हुआ, ना उस पर मट्टी लगी ना कुछ जी, सब चीजें नजर आ जाती हैं। बिल्कुल। तो ये इस तरह मामलात नहीं चलते, ना इस तरह रियासतें चलती हैं, इस तरह कोई घर नहीं चल सकता। और मैं ये समझता हूं कि भाई, ये ताहिर भाई, असलम भाई, इनको होश के नाखुन लेने चाहिए। अल्ताफ भाई जो हैं, जो आप बात कह रहे थे ना अनीस भाई, अल्ताफ भाई कहते हैं ना कि मजलूमों का साथी है अल्ताफ हुसैन। तो अल्ताफ भाई मजलूमों के रहबर हैं, उनके कायद हैं, और आज तमाम मजलूम कौमियतें अल्ताफ भाई की तरफ देख रही हैं, और वही रहबर हैं, वही रहनुमा हैं, और वही इंशाल्लाह हम सबको मंजिल तक लेके जाएंगे। क्या इंतजामात, नदीम एहसान साहब, डॉक्टर साहब, क्या इंतजामात किए हुए तकरीर के सिलसिले में? दुनिया भर में इसको देखा जाएगा, रियासत भी कोशिश करती है वो पेजेस को ब्लॉक करना, कभी यूट्यूब को ब्लॉक करना, इस तरह की। हमारी तरफ से तो ये मतलब खुली ऐलान है, हम कर रहे हैं टैग टीवी के, हम इसको लाइव नशर करेंगे दुनिया भर में, जहाँ टेलीविज़न स्क्रीन पे देखा जाएगा, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पे देखा जाएगा। 2 फरवरी का खिताब अल्ताफ हुसैन साहब का हम लाइव नशर करेंगे। लेकिन लंदन से जो आपके टेक्निकल टीम और ये सब इसकी तैयारियाँ कर रही है, और आवाम में क्या इस वक्त एक तजस्सुस पाया जा रहा है, उस बारे में बताइएगा सर। जी अनीस भाई, ताहिर भाई, आवाम में तमाम मजलूम कौमियतों में, महाजिर, पश्तून, बलोच, तमाम मजलूमों में यहाँ पर तांता बना हुआ है कॉल्स का। मेरे पास तांता लग गया। हाँ बिल्कुल। मेरे पास जो फोन है, या हम साथियों के पास जो, जिनसे भी हमारा मतलब पूछा जा रहा है, और मैं सबसे पहले जो आपने बात कही ताहिर असलम भाई, आप और अनीस भाई, अल्ताफ भाई की तरफ से, हम सबकी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया कि
آپ نے ہمیشہ ساتھ دیا اور آپ یہ الطاف بھائی کا تاریخی اہم اور انقلابی خطاب جو آپ لائیو نشر کریں گے اپنے ٹیگ ٹی وی پر. اور جو ہماری جو ٹیم ہے سوشل میڈیا کی ٹیم اور جو ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں اور پوری دنیا میں جس کو دیگر ساتھی جو موجود ہیں اوورسیز یونٹس کے حوالے سے بھی, تو وہ ہم آپ سے کوآرڈینیٹ کر لیں گے اور پوری دنیا سے کوآرڈینیٹ کریں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بہت اہم تاریخی اور انقلابی خطاب ہے. تو آپ انسائڈ نہ پوچھیں, انسائٹ رکھیے تو زیادہ بہتر ہے. بالکل بالکل بالکل. ہم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ طاہر اسلم گورو صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر ندیم احسان صاحب, MQM کے کنوینئر, نے ہمیں لندن سے جوائن کیا تھا. 2 فروری کا الطاف حسین صاحب کا خطاب میں ایک بار پھر واضح الفاظ میں اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ معمول کا خطاب نہیں ہے. یہ آپ سب کو, تمام مظلوم, محکوم اور پسی ہوئی تمام قوموں کو سننا ہے اور اس اعلان کے بعد تیار رہنا ہے, کمر بستہ رہنا ہے کہ جو الطاف حسین صاحب اعلان کریں گے, جو فیصلہ کریں گے, اور یہ ایک فیصلہ کن خطاب ہوگا. انیس فاروقی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.